एपिसोड 13। मैं अब तक अच्छी तरह जान चुका था कि मोखल पाशा खतरनाक होने के साथ साथ निहायत कमीना और घटिया भी है। वो घटिया तरीन ब्लैकमेलरों वाला वही हरबा इस्तेमाल कर रहा था जो सबके लिए जाना पहचाना है। वो सारी तस्वीरें और उनके नेगेटिव वापस नहीं कर रहा था, और अगर कर भी देता तो जब तक उसकी नीयत ठीक ना थी कोई फायदा नहीं था। नेगेटिव्स की भी 1 से ज्यादा कॉपियां उसके पास हो सकती थी। शादा ने मुझे ढके छुपे लफ्जों में जो कुछ बताया था उससे यही अंदाजा हुआ था कि जिन दिनों शादा और पाशा का मामला उरूज पर था वो शादा को बहला फुसलाकर अपने क्यार की बैठक में ले गया था। जल्दी शादी के झूठे वादे पर उसने शादा की इज्जत खराब की थी। इस अमल से पहले या दौरान में उसे कोई नशावर शय खिलाई गई थी। वो अपने आप से बेखबर हो गई थी। सब कुछ दिन के वक्त हुआ था। एक आम से स्टिल कैमरे के साथ मोखल पाशा ने बदकिस्मत शादा की उरिया तस्वीरें उतार ली थी, और अब उन तस्वीरों ही की वजह से ईसार पेशा समीना मोखल के निशाने पर थी। शादा का कहना तो यही था कि वो अभी तक मोखल के शिकंजे में पूरी तरह आने से बची हुई है, मगर इस बारे में भी अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। वो चौकस जरूर थी, लेकिन जंगल में हिरन भी तो कुछ कम चौकस नहीं होता। दरिंदे की भूख में इतनी लपक होती है कि वो किसी न किसी तौर जल्द या बदेर उसे छाप ही लेता है। शादा ठीक कह रही थी। उसे और उसकी बहनों को फौरी मदद की जरूरत थी। ये एक संगीन मरहला था। दोनों बड़ी बहनों की शादी में बस 7-8 हफ्ते रह गए थे। मोखल पाशा भी वक्त की अहमियत को समझता था। उन्हीं दिनों में उसने समीना पर पूरा दबाव डालकर उसे अपने शिकंजे में लाना था, और उन्हीं दिनों में सादा दिल समीना ने पूरी कोशिश करनी थी कि वो किसी तरह मोखल को रोकने और उससे तस्वीरें वगैरह लेने में कामयाब हो जाए। कभी कभी अंदाजा होता था कि वो खबीस समीना को भी वही सब्ज़बाग दिखा रहा है जो इससे पहले शादा को दिखाता रहा है। ऐन मुमकिन था कि वो खुद को समीना की मोहब्बत में गिरफ्तार बता रहा हो और उससे शादी की बातें भी करता हो। अम्मा दिलशाद के घर में समीना से जो मेरी गुफ्तगू हुई थी उससे भी इसी तरफ इशारा मिलता था। समीना ने कहा था वो पाशा से मोहब्बत करती है। मैं अपने मुख्तसर कमरे में चहलकदमी करते हुए उस बारे में सोचने लगा। इतने में साथ वाले कमरे में इंटरकॉम की घंटी होने लगी। जब भी इंटरकॉम की घंटी होती एक तेज घंटी मेरे अंदर भी बज उठती थी। दिल में आस जागती थी कि शायद कि मेरा ही फोन हो, बेगम जी मुझसे बात करना चाहती हो, या फिर वाली जी ने मुझे किसी काम से हवेली के अंदर बुलाया हो। कई तरह के इम्कान जहन में जगमगा उठते थे, और ये जगमगाहट दिन में कई बार होती थी क्योंकि कई बार साथ वाले कमरे में घंटी बजती थी। इस बार भी इंटरकॉम की बेल ने मुझे चौंका दिया। चंद सेकंड बाद दरवाजा खुला तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। ये मुल्तानी था। बम्बू कार्ड पर आपकी कॉल है जी। कौन है? मैंने बेताबी से पूछा। पता नहीं जी, चाचा मंजूर ने कहा है कि आपको बुला लाऊं। मैं धड़कते दिल के साथ मुंशी मंजूर के कमरे में पहुंचा और कडल उठा लिया। दूसरी जानिब वाली जी थे। खावर, अपने पिंड का एक चक्कर लगा कर आओ। क्यों जी, खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत ही है, सब ठीक है। वो हमारी मुलाजमा फिरोजा अपने किसी काम से तुम्हारे पिंड गई थी, अभी शाम को वापस आई है। वो तुम्हारी वालदा से भी मिली है। तुम्हारी वालदा ने ही कहा है कि खावर आकर मिल जाए। वाली जी से बात खत्म करने के फौरन बाद मैंने घोड़ी पर काठी डलवाई और पिंड जाने के लिए तैयार हो गया। कच्चे कमरे में लालटेन की मध्यम लौ थी। आरफा बड़े लाड से मेरी गोद में सर रखे लेटी थी। बेबी नीम दराज थी। मैं उनके पांव दबा रहा था। बेबी के चेहरे पर एक बोझल सी कैफियत थी, जैसे वो कोई गंभीर बात कहने वाली हो। आखिर उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, खावर पुत्र, मेरा जी करता कि तू ये नौकरी छोड़ दे। तू बस हमारे पास आ जा। हमें नहीं चाहिए ज्यादा पैसे। पता नहीं अब कितने दिन जीना है। मैं तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। पर बेबे, नहीं, मैंने अब तेरी बात नहीं सुननी। तेरा वहां जो काम है बस 1-2 हफ्ते में नवेड़ ले। मैं तेरे लिए कुड़ी ढूंढने लगी हूँ। 2-3 महीने में मैंने तेरा ब्याह कर देना है। मैंने शरारत से आरफा की तरफ देखा। मैं जानता हूँ ये सब तेरी पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। तू अपना रास्ता साफ करना चाहती है। आरफा ने मेरी तरफ मुक्का कसा। बेबे संजीदगी से बोली, खावरे, ये मजाक की गल नहीं है। परसों सारी रात हम माँ धी जागती रही हैं। क्यों, क्या हुआ बेबे? मैंने चौंक कर पूछा। बेबे ने आरफा की तरफ देखा। आरफा भी एकदम संजीदा नजर आने लगी। कुछ देर तजब्जुब में रहने के बाद बेबे ने जो कुछ बताया वो वाकई परेशान कुन था। उन्होंने बताया कि रात को एक घुड़सवार घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा है। वो 1-2 बार दरवाजे के बिल्कुल सामने भी खड़ा हुआ। फिर आधी रात को ऐसी आवाजें आई जैसे कोई सहन में कूदा हो। शायद ये 2 बंदे थे। बेबे और आरफा जाग गई और कमरे के अंदर सहमी बैठी रहीं। इतने में ठेकरी पहरे वालों की आवाज आई और वो जो कोई भी था बाहर निकल गया। सवेरे चानन होने के बाद बेबे कमरे से बाहर आई। उन्होंने देखा बाहर के दरवाजे की कुंडी अंदर से उतरी हुई है। कच्चे सहन में मर्दाना जूती के निशान भी नजर आए। माँ बेटी ने अभी तक ये बात अपने तक ही रखी हुई थी। पूरी बात सुनने के बाद फौरन मेरा ध्यान मोखलों की तरफ गया। मुझे उनकी तरफ से कई तरह के अंदेशे पहले से मौजूद थे। मैंने खुद भी एक दिन पिंड में ऐसी शक्ल देखी थी जो कुछ अरसा पहले मोखलों के गोदाम के सामने नजर आई थी। यह सब कुछ खतरनाक था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि लड़ाई झगड़े और दुश्मनदारी में सबसे ज्यादा खतरा औरतों के लिए होता है। जब से मोखलों के साथ तनाजा शुरू हुआ था मेरा ध्यान मुसलसल अपनी माँ और बहन की तरफ लगा रहता था। उस दिन बेबे की इत्तला सुनने के बाद मैंने खुलकर अपने दिल की बात कर दी। बेबे,
میں نے ایک فیصلہ کیا ہے, آپ اور عارفہ اب یہاں نہیں رہیں گی. میں نے آپ دونوں کے لیے ایک بڑا اچھا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے. نہیں خاورے, ہمارے لیے یہی ٹھکانہ اچھا ہے. تو بس یہ نوکری چھوڑ کر ہمارے پاس آ جا, ہمیں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے. نہیں بیبے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ڈر خطرہ پھر بھی رہنا ہے. پھر کیسے رہے گا جب تو نوکری چھوڑ دے گا؟ یہ سارے سیاپے اسی نوکری کی وجہ سے تو ہیں. تیری کسی سے کون سی ذاتی دشمنی ہے؟ بس ہم نے نہیں کروانی ہے نوکری, ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے, پرائی آگ میں اپنے آپ کو ہم نہیں جلائیں گے. بیبے آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں اس طرح نوکری نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بیبے ایک دم بفر کر بولی. دیکھیں میں آپ کو ساری بات نہیں بتا سکتا, لیکن تو ساری باتیں نہیں بتا سکتا, پر میں بتا سکتی ہوں. انہوں نے غصے سے میری بات کاٹی. سب جانتی ہوں میں, مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تو زنانی کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اس کا مرید بنا ہوا ہے. میرے سر پر جیسے کسی نے وزنی لٹ دے ماری. اندازہ ہو رہا تھا کہ بیبے کافی کچھ جان گئی ہیں. غالباً انہیں شک تو پہلے سے ہی تھا, اب کسی ذریعے سے تصدیق بھی ہو گئی تھی. وہ ایک بار بولی تو پھر بولتی چلی گئی. تو سمجھتا کیا ہے, بس تیری ہی آنکھیں ہیں؟ سب کی آنکھیں ہیں, سب دیکھتے ہیں, تجھے ہی نظر نہیں آتا. ابھی تک لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں, کسی کو شک ہے, کسی کو یقین. بہت جلد ساروں کو یقین ہو جائے گا اور پھر کانوں میں باتیں نہیں ہوں گی. ہاں پھر کانوں میں باتیں نہیں ہوں گی. بیبے جی ایسی کوئی گل نہیں. آپ سوچیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو والی جی مجھے رہنے دیں گے جاگیر میں؟ وہ لوگ میرے ٹوٹے کر کے پھینک دیں گے. گھبراتا کیوں ہے, پھینک دیں گے کسی دن, وہ بھی ٹوٹے بھی کر کے پھینک دیں گے کسی دن. وہ بڈھا بیمار والی جی ٹوٹے نہیں کرے گا تو حویلی میں سے کوئی اور کر دے گا. وہ بخشیں گے نہیں تجھے. یہ بڑے زہریلے لوگ ہوتے ہیں. ابھی انہیں تیری وجہ سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو اسی لیے چپ ہیں, پر معاف نہیں کریں گے کبھی وہ تجھے. انہیں اپنی بدمعاش زنانی میں کوئی گناہ نظر نہیں آیا. ساری ملامتیں تیری گلے میں ڈال دی انہوں نے. میں ان قصائیوں کو بڑی چنگی طرح جانتی ہوں. بیبے نے بلقیس کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس نے میرے دل کو کچوکا لگایا. میں نے بیبے کے پاؤں تھامتے ہوئے کہا, بیبے آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. ایسی نہیں ہے وہ, میرا مطلب ہے. او چپ کر جا, مجھے سبق نہ پڑھا. میں تیری ماں ہوں, میں نے تجھے پیدا کیا ہے, تو نے مجھے پیدا نہیں کیا. 10 سال کے بچے کی ماں ہے اور تجھ سے پیار کی پینگیں ڈال رہی ہے. بڑی دیکھی اس طرح کی ففے کٹنیاں میں نے. رات کو اپنے خصموں کو سلا کر یارانے پالنے نکل پڑتی ہے. اسے حیا نہیں آتی؟ بے شرم, بے غیرت. ایسی زنانی کو تو چوک میں الٹا لٹکا کر گولا مار دینا چاہیے. عارفہ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور انہیں چپ کرانے کی کوشش کی. بیبے طیش میں تھی. میں نے ان کے سامنے سے ہٹ جانا مناسب سمجھا. ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی. یہ کون ہو سکتا تھا جس نے بیبے کو اس انداز میں طیش دلایا تھا؟ جب میں نے انہیں کچھ دنوں کے لیے نانا کے گھر بھیجا تھا وہ ٹھٹک گئی تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی ٹو لگائی ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرا دھیان چودھری عزیز کی طرف جانے لگا. یہ وہ شخص تھا جو مجھے حویلی اور جاگیر سے دور دیکھنا چاہتا تھا. اس سے پہلے اس نے والی جی کے کان بھرے تھے, لیکن والی جی ایک بہت خاص فطرت کے مالک شخص تھے. انہوں نے وہ رد عمل نہیں ظاہر کیا جس کی شاید چودھری عزیز کو توقع تھی. عین ممکن تھا ادھر سے مایوس ہو کر چودھری نے اس طرف کام دکھایا ہو. وہ گھڑ سواروں والی بات بھی معمہ تھی. میں نے اگلے روز دوپہر تک کچھ نہیں کھایا. عارفہ بھی بھوکی رہی. بیبے کا غصہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے روٹی پکائی اور عارفہ سے کہا کہ مجھے کھلائے. رات تک ان کا غصہ مزید کم ہوا. میں نے مناسب لفظوں میں انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا. میں نے ان سے کہا کہ آئندہ میں ان کی باتوں پر عمل کروں گا, لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اور جو خطرے پیدا ہو چکے ہیں ان کا سدباب تو کرنا ہے. میں نے انہیں موکھلوں کے ساتھ اپنے تنازع کی تفصیل بتائی. میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ موکھلوں کے ساتھ تنازع بہت شدت اختیار کرنے والا ہے. میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اپنی والدہ اور بہن کے لیے تھوڑا سا خطرہ بھی مول نہیں لینا. میں ان کے لیے بہت مناسب ٹھکانے کا انتظام کر چکا تھا. اگلے 6-7 روز میں نے بڑی حکمت عملی, محبت و کوشش کے ساتھ بیبے اور عارفہ کو گاؤں سے گجراوالا پہنچا دیا. یہاں ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا رشید بٹ اپنی دکان کرتا تھا. رشید بٹ میرے بچپن کا ساتھی تھا. بٹ ہونے کے باوجود اس نے لوہے کا کام سیکھا تھا. گجراوالا میں وہ مستری بٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. اب وہ اپنے 2 بھائیوں سمیت مستقل طور پر گجراوالا منتقل ہو چکا تھا. وہیں پر تینوں بھائیوں نے شادیاں بھی کی تھیں. رشید پر مجھے ازحد اعتماد تھا. جس روز میں بیبے اور بہن کو گجراوالا میں چھوڑ کر واپس پنڈ پہنچا اسی روز مکھل پاشا سے بھی میری ملاقات ہو گئی. یہ بڑی ڈرامائی ملاقات تھی. میں تانگے پر سوار جاگیر کی طرف جا رہا تھا. کوچوان کے علاوہ راجوال کے 2 بندے اور بھی تانگے پر سوار تھے. تانگا چھوٹی نہر کی پلی پر پہنچا تو سامنے سے مکھل پاشا کا سجا سجایا تانگا آ گیا. پلی پر سے بس ایک تانگا ہی گزر سکتا تھا. دونوں تانگے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. ہمارا تانگا کافی آگے آ گیا تھا. اصولی طور پر موکھل کے تانگے کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا. میں نے کہا, تانگا پیچھے ہٹاؤ. پاشا کی بھوری آنکھوں میں بجلی چمکی. یہ موکھلوں کا تانگا ہے, پیچھے نہیں ہٹتا. اس نے پھنکار کر کہا. اس کے ساتھ 3 یا 4 مسلح بندے موجود تھے. ہمارے تانگے میں کوچوان سمیت تمام افراد کے چہرے زرد ہو گئے. وہ سمجھ گئے کہ یہاں زبردست پھڈا ہونے والا ہے. میں نے کہا, یہ راجوال کا تانگا ہے اور یہ پیچھے ہٹ سکتا ہے.
میں نے کوچوان سے کہا اور اس نے دھکیل دھکال کر تانگے کو پلی سے نیچے اتار لیا۔ موکھل کے چہرے پر فتح مندی کی چمک نمودار ہوئی، گردن مزید اکڑ گئی۔ اس کے تانگے نے جب پل پار کر لیا تو میں نے اسے روکا۔ پاشے، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کرو، وہ بیٹھے بیٹھے بولا۔ میں تانگے کے پاس کھڑا تھا۔ یہ بات کرنے کے لیے تمہیں 4-5 منٹ کے لیے نیچے آنا پڑے گا۔ اس نے چوکنی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چارے کے 2 فٹ اونچے کھیتوں میں دور تک کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہمارے تانگے میں موجود بندوں کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے پاشے کی مزید تسلی کے لیے قمیض کے نیچے سے اپنا پستول نکالا اور اس کی ساری گولیاں نکال کر اسے اپنے تانگے کی سیٹ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میں اور موکھل پاشا پلی سے کچھ دور پرالی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے عقب میں کھڑے تھے۔ پاشے کی بھوری آنکھوں میں عیاری اور خباثت چمکارے مار رہی تھی۔ کیا کوئی خاص گل ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بات کرنے سے پہلے ہی پاشا جان گیا کہ میں سمینہ کے بارے میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ کس سوچ میں پڑ گئے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ بولا۔ ہاں، وقت تو تمہارے پاس واقعی زیادہ نہیں ہے۔ تمہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے بس اگلے 8 پہر میں کرنا ہے۔ کس کی بات کر رہا ہے تو؟ سمینہ کی بات کر رہا ہوں، اور شادہ کی تصویروں کی۔ وہ بے خوفی سے ہنسا۔ مجھے پتا تھا یہ چھپکلی شہتیر کو جھپا ضرور مارے گی۔ چل خیر بتا، کیا چاہتا ہے تو؟ تم نے اپنی کاریگری کا خیر سے کافی فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ایک کی عزت لوٹ لی اور دوسری کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے ہو۔ اب بھلا اسی میں کہ اس معاملے کو ختم کر دو۔ وہ تصویریں اور نیگیٹو ہمیں واپس کر دو۔ اور تو پتہ نہیں کیا اونگی بونگی مار رہا ہے، یا پھر کسی نے تجھے الو بنایا ہے۔ میرے پاس کسی کی تصویر نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو پوچھنے والا کون ہے؟ کیا اب علاقے کی تھانے داری رانا شبیر کے بجائے تیرے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ میں نے موکھل پاشا کی چمکارے مارتی اور شعلے اگلتی آنکھوں میں دیکھا، اور اگلے ہی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دیکھ پاشے، میں بندے کو مہلت ضرور دیتا ہوں۔ تیرے پاس بھی کل اس وقت تک کا ٹائم ہے، اپنے اچھے برے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ اور ایک درخواست بھی ہے تجھ سے، جو فیصلہ بھی کرنا پوری نیک نیتی سے کرنا۔ اگر تو واقعی تصویریں واپس کر دے گا تو پھر کم از کم یہ معاملہ تو یہیں ختم ہو جائے گا۔ وہ بھڑک کر بولا، او یہ مہلتیں شولتیں اپنے پاس رکھ، جو سب نکالنا ہے وہ ابھی نکال لے۔ نہیں، ابھی نہیں، میں نے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا تانگے کی طرف واپس چلا گیا۔ رات گئے تک میں بے چین رہا۔ مجھے بندے کی خصلت دیکھنا آ گئی تھی، اور پاشے کی خصلت مجھے سمجھا رہی تھی کہ اس نے اما دلشاد کی بیٹیوں کو بہت رولنا ہے۔ اس معاملے میں اس کی حوث و دشمنی دونوں کی تسکین ہوتی تھی۔ بے شک اما دلشاد اور اس کی بیٹیاں حویلی چھوڑ چکی تھیں، مگر والی جی کے خاندان سے ان کا پرانا ناتا تھا۔ اب موکھل نے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ یقیناً انہیں جکڑ کر سرشاری اور فتح مندی محسوس کرتا تھا۔ ایک طرف اس نے اپنی عیاشی کا سامان کیا تھا تو دوسری طرف راجوال والوں کے سینے پر مونگ بھی دل رہا تھا۔ خاص طور سے والی جی صورتحال سے پریشان تھے۔ تیمور اور میں دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ ہم نے کئی طریقوں پر غور کیا، لیکن کوئی طریقہ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہم کسی طرح پاشے کو جان سے مار بھی دیتے تو بھی شادہ کی عریہ تصاویر اپنا کام دکھا سکتی تھیں۔ پھر کرنا کیا ہے آخر؟ تیمور نے تھک کر پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں، ابھی صرف سوچنا ہے۔ 8 پہر کی مہلت پوری ہونے دو۔ اس کا مطلب ہے تیرے دماغ میں کچھ ہے؟ ہاں تومی، میں اس حرامی کو ایک ایسا جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ مدتوں تک یاد رکھے، اور اس جیسے دوسرے حرامیوں کو بھی سبق حاصل ہو۔ اور کوئی اشارہ تو دو۔ بس یہ سمجھ لو کہ پاشے جیسے بہت کم حرامزادوں کے ساتھ کسی نے اس طرح کیا ہوگا، لیکن ابھی کچھ نہیں۔ ابھی 8 پہر پورے ہونے دو پہلے۔ 8 پہر پورے ہونے کے بعد میں مچھلی فارم پر پہنچا۔ فارم اب گندے پانی کے ایک جوہر بن چکا تھا۔ اس طرف کا سارا رقبہ برباد ہو گیا تھا۔ مقدمے کی کارروائی جاری تھی۔ میں نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے موکھل کو پیغام دے کر موکھل پاشا کے پاس بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ 8 پہر پورے ہو گئے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے قریباً 1 گھنٹہ شیرے اور فتح محمد کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کیا، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ میرا اندازہ تھا کہ موکھل پاشا اس وقت نشے میں دھت پڑا ہوگا۔ کوئی رکھیل یا جوان نوکرانی اس کی بغل میں ہوگی۔ اس نے پیغام لے جانے والے کی ماں بہن ایک کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے مجھے بھی گالیاں دی ہوں۔ میں 2 بجے کے قریب راجوال واپس آ گیا۔ پچھلے 7-8 روز میں نصر اللہ کے ساتھی شبیر کے ذریعے میں موکھل پاشا کے بارے میں کچھ اہم معلومات حاصل کر چکا تھا۔ کچھ دن پہلے سمینہ کی بڑی بہن شادہ نے پاشا کی ایک بہن کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ٹو لگوائی تھی۔ یہ موکھل کی باپ کی طرف سے سوتیلی بہن تھی۔ اس کا نام مختارہ تھا، مگر اسے مکھا مکھا کہا جاتا تھا۔ کوئی سال پہلے اس کو طلاق ہو گئی تھی، بچہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا کہ میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد پاشا نے مکھا کے شوہر کو بری طرح مارا پیٹا تھا اور اسے مردانہ صفات سے محروم کر دیا تھا۔ کم از کم کہا تو یہی جاتا ہے۔ بہرحال مکھا اپنے ایک مامے کے ساتھ مناوا گاؤں میں رہتی تھی۔ میں یہ گھر دیکھ چکا تھا اور مکھا کے دونوں ماموں کا ڈیرا بھی ملاحظہ کر چکا تھا۔ دونوں ماموں کو حنیف ڈپو والا اور شریف ڈپو والا کہا جاتا تھا۔ جس گھر میں مکھا رہتی تھی اس میں مکھا کے دونوں ماموں کے علاوہ ایک ماموزاد بھائی اور ایک نوکر بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ مکھا کی مامی تھی۔ ڈیرا گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ مرد شام کے بعد ہی گھر لوٹتے تھے۔
شام کے وقت عام طور پر روزانہ ڈیرے پر شراب کا دور بھی چلتا تھا۔ اگلے روز میں اور تیمور اپنے تانگے پر لمبا سفر کر کے ڈسکے پہنچے۔ راستے میں تیمور مجھ سے مسلسل پوچھتا رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں اسے ٹالتا رہا، پھر بتا دیا کہ ڈسکے کی فلاں گلی میں جا رہے ہیں۔ گلی کا نام سن کر وہ چونکا۔ یہ گلی رنگ بازی کے لیے مشہور تھی۔ شراب، ناچ گانا اور جوا سب کچھ یہاں چلتا تھا۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ وہی جو سارے شرفا کرتے ہیں، اپنا رونق علی بھی کرتا ہے۔ او یار تو مذاق کر رہا ہے۔ مذاق کی گل ہے اس میں؟ کیا ہم یہاں آتے نہیں رہے؟ اور ایک بار تو پتہ ہے سب کچھ ہی ہو گیا تھا۔ وہ تو پرانی بات ہے، اب تو خیر سے تو توبہ شوبہ کر چکا ہے نا؟ کر چکا ہے کہ نہیں؟ یار جس کے لیے توبہ کی تھی وہی منہ پھیر رہی ہے، تو پھر توبہ میں کیا سا رہ جانا ہے؟ میں نے آنکھ بند کرتے ہوئے کہا، یعنی تیرا مطلب ہے؟ ہاں یار تومی، بلقیس کا غم یوں غلط کرنا چاہتا ہوں کہ بس کچھ یاد نہ رہے۔ تو مجھے الو بنا رہا ہے، بات کچھ اور ہے۔ چل اگر بات کچھ اور ہے تو ساجہ کیٹو کے گھر کے سامنے تانگا روک لے۔ ساجہ کیٹو ہم دونوں کا مشترکہ دوست تھا۔ کبھی کبھار ہم شغل میلے کے لیے ادھر کا رخ کرتے تھے تو سجاد یعنی ساجہ کیٹو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ اب کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2-3 منٹ بعد ہم ساجہ کے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور وہ کیٹو سگریٹ کا دھواں ہمارے منہ پر پھینکتے ہوئے ذرا حیرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ کیٹو کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آج کل میں جاگیر کی ملازمت کر رہا ہوں اور وہاں میرا کافی ٹہکا شہکا ہے۔ کوئی 3 مہینے پہلے وہ مجھ سے ملنے میرے گاؤں مراد آباد بھی آیا تھا۔ رسمی باتوں کے فوراً بعد میں اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے کیٹو سے کہا 2 زبردست قسم کی پٹاخہ ڈانسروں کا انتظام کرنا ہے اور ساتھ میں 2-3 بوتلیں شراب بھی۔ کیوں؟ کیا تیرے کاکے کے ختنے ہیں؟ ختنے کو بھول جاؤ، لگتا ہے گنگا رام اب کنوارا ہی مرے گا۔ تیمور نے مجھ پر چوٹ کی۔ او یار مذاق بعد میں ہوتا رہے گا، میرے پاس وقت کم ہے۔ 2 بڑی اچھی ڈانسریں چن کے نکال لو، ان سے رات گزارنے کی بات بھی کر لو اور ابھی اسی وقت نانوا دے دو۔ نانوا ایک مقامی لفظ تھا جو یار لوگ طوائفوں کے ایڈوانس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اوپر بک کہاں کے لیے کرنا ہے؟ خاص مناوا پنڈ کے لیے۔ اور یہ لو نانوا کی رقم، پورے 8,000 ہیں، لیکن اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ 2 طوائفیں، 3 سازندے، شراب اور رستے کا کھانا پینا، سمجھ رہے ہو نا؟ اور ہاں تانگے اور کوچوان کا خرچہ بھی۔ کیٹو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے 5-10 منٹ میں سب کچھ طے ہو گیا۔ اپنی کوئی شناخت دیے بغیر کیٹو نے 2 طوائفیں مناوا کے لیے بک کرنی تھی۔ ایڈریس مکہ کے 2 ماموں کے ڈیرے کا تھا۔ طوائفوں کو اپنے لوازمات کے ساتھ شام کے فوراً بعد ڈیرے پر پہنچ جانا تھا اور ڈیرے داروں کو بتانا تھا کہ انہیں ان کے کسی دوست نے ڈسکے سے بک کر کے یہاں بھیجا ہے اور نانوا وغیرہ بھی دے دیا ہے۔ یعنی یہ ڈیرے والوں کے لیے ایک طرح سے سرپرائز تھا۔ رنگین مزاج زمینداروں اور چودھریوں وغیرہ میں اس قسم کی شوخیوں کا ہمیشہ رواج رہا ہے۔ ہم کیٹو کے گھر بیٹھے رہے۔ ہماری موجودگی میں ہی وہ گیا اور سارا کام خوش اسلوبی سے کر کے واپس آ گیا۔ اس نے بس ایک اضافی کام کیا تھا اور وہ یہ کہ جب نائکا نے پوچھا کہ لڑکیوں کو بک کرانے والا اصل بندہ ہے کون، تو ساجے نے یوں ہی کہہ دیا کہ قلعہ والا گاؤں کا بندہ ہے۔ ساجے کی بس یوں ہی کہی ہوئی یہ بات آگے چل کر ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوئی۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کیٹو کے ساتھ کھایا اور واپس آ گئے۔ مجھے امید تھی کہ پلان پوری طرح کامیاب رہے گا۔